बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हज़रात के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरे तकरीर का उन्वान है हमारे माँ बाप। मोहतरम हाज़रीन, खुदाए पाक की बहुत बड़ी नेमत है माँ बाप। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। मोहतरम हाज़रीन, कुरान पाक की आयत पर हमें गौर करना चाहिए कि यहाँ पर खुदाए वाहिद की इबादत के बाद वालिदैन का हुकूक का जिक्र फरमाया गया है। उलमा इकराम ने इसकी वजह जिक्र फरमाई है कि अल्लाह ताला के बाद सबसे पहले हमारे माँ बाप ने हमारे साथ एहसान किए और अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज रखा। जब हम छोटे बच्चे थे हमें किसी बात का भी होश नहीं था, हम गए व शर से नाफिक थे और अपने नफ़े नुकसान से भी बेखबर थे। हमारे बाप ने रुपये कमाने की मशक्क़त बर्दाश्त की। सर्द की ठंडी रातों में और गर्मियों की सख्त कड़ी धूप में और बारिश की अंधेरी रातों में कैसे कैसे तरीक़ों से रुपये कमाए और हमारी माँ ने शफ़क़त व प्यार से हमें खिलाया और ख्याल रखा। इसीलिए शायर ने दिलचस्पी में अंदाज में कहा है, बहुत साये गुजरे मगर कहीं शजर न देखा। बहुत साये गुजरे मगर कहीं शजर न देखा, कहीं बदल न मिला माँ की शफ़क़त का। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब सदर मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, मैं आप हज़रात के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरे तकरीर का उन्वान है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को बताया कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, वही सबका पालने वाला है, वही मारता और खिलाता है, वही दर्द दूर करता है। इसी को याद करो, इसी के लिए नमाज पढ़ो, इसी के लिए ज़कात दो, इसी के लिए सदका खैरात दो, इसी के लिए हज करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की मखलूक पर मेहरबानी करो। सारे आदमी भाई भाई है, सब एक माँ बाप की औलाद है। किसी को अकील मत समझो, अपने आप को अच्छा और दूसरे को बुरा मत समझो। अल्लाह ही जानता है कौन अच्छा है और कौन बुरा है। मक्के के नेक मर्दों और औरतों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना माना। औरतों में हजरत खदीजा सबसे पहले मुसलमान हुई, मर्दों में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु सबसे पहले मुसलमान हुए, बच्चों में हजरत अली रज़ियल्लाहु सबसे पहले मुसलमान हुए, गुलामों में हजरत अली बिन हारिसा सबसे पहले मुसलमान हुए। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से बहुत सारे लोग हुए, इस्लाम में दाखिल हुए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 23 साल की मदद में पूरे मुल्क और अरब में भी इस्लाम का पैगाम पहुँच गया और मुसलमानों की तादाद 1 लाख से ज्यादा हो गई। मैं अपनी तकरीर एक शेर पर खत्म करना चाहती हूँ। मोहम्मद की मोहब्बत से मदीना खूबसूरत है, मोहम्मद की मोहब्बत से मदीना खूबसूरत है, मदीना क्यों न चमकेगा, मोहम्मद खूबसूरत है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मैं आप हज़रात के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरे तकरीर का उन्वान है सीरतुन नबी। किस शान से अल्लाह ने उतारा है मोहम्मद, किस शान से अल्लाह ने उतारा है मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारा है मोहम्मद। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत अजीम हस्ती है। हुजूर का किसी भी इंसान के साथ शुमार नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला के महबूब और हमारे सबसे आखिरी पैगंबर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनसे ही सारी दुनिया में मुकम्मल इस्लाम
دلوں کو جیت لیا اور کافر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ارض جگمگا اٹھا، اندھیرا دور ہو گیا اور جہالت ختم ہو گئی اور سارے عرب میں سکون ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پورے دنیا کو مصر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے ظلم ختم کرنے اور دنیا میں اسلام قائم کرنے کے لیے بھیجا۔ حضور نے سارے دنیا کو اسلام کے بارے میں محبت سے سمجھایا، بہت ہی نرمی سے سمجھایا۔ اللہ ایک ہے، وہی دنیا کا مالک ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے اور وہی مارنے والا ہے۔ اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر ایک شعر پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ کیا لکھوں محمد کی شان میں، کیا لکھوں محمد کی شان میں، سب تو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے اذان کی فضیلت کا بیان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کرتی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان جو اس کے اذان کو سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان جو اس کے اذان کا جواب دیتے ہیں۔ میں آپ حضرت کے سامنے اذان کا جواب دینے کی فضیلت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ گھر پر ہو یا دکان پر ہو یا کہیں اور ہو، جب اذان ہوتی ہے تو اذان کا جواب دینا چاہیے۔ ایک حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کھڑے ہوئے، اذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہے گا جو مؤذن نے اذان میں کہا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فائدہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کا جواب دینے والا وہی الفاظ دہرائے جو مؤذن نے کہے ہیں۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ دیا جائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اذان کی کلمات کا ترجمہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
مسجد اقصی میں تعلیم حاصل کرتی ہوں۔ اچھا، آپ تعلیم حاصل کرتی ہے تو میرے چند سوالوں کے جواب دیجیے۔ بہن آپ معلوم کرائیے، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اور استاد کی محنت سے مجھے ملا ہے، ضرور بتانے کی کوشش کروں گی۔ بہن آپ قرآن کریم پڑھتی ہے کیا؟ قرآن کریم تو ہر مسلمان کا بچہ پڑھتا ہے۔ اچھا بہن یہ بتلاؤ کہ قرآن کریم کس رسول پر نازل ہوا؟ آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اچھا بہن یہ بتلاؤ کہ قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ بہن قرآن کریم میں کل 30 پارے ہیں۔ اچھا بہن یہ بتلاؤ کہ قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں؟ بہن قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں۔ اچھا بہن یہ بتلاؤ کہ قرآن کریم میں کتنے رکوع ہیں؟ بہن قرآن کریم میں 540 رکوع ہے۔ اچھا بہن یہ بتلاؤ کہ قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں؟ بہن قرآن کریم میں 6666 آیت ہے۔ اچھا بہن یہ بتلاؤ کہ قرآن کریم میں کتنے کلمات ہیں؟ بہن قرآن کریم میں 77,436 کلمات ہے۔ اچھا بہن یہ بتلاؤ کہ قرآن کریم میں کتنے حروف ہیں؟ بہن قرآن کریم میں 3,22,600 حروف ہے۔ بہن قرآن کریم میں سجدے کتنے ہیں؟ بہن قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں۔ بہن قرآن کریم میں منزل کتنی ہے؟ بہن قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں۔ بہن قرآن کریم میں سورۃ مکی کتنے ہیں؟ بہن قرآن کریم میں 86 سورتیں مکی ہیں۔ بہن قرآن کریم میں سورۃ مدنی کتنے ہیں؟ بہن قرآن کریم میں 28 سورتیں مدنی ہیں۔ بہن قرآن کریم میں زبر کتنے ہیں؟ بہن قرآن کریم میں 53,243 زبر ہے۔ بہن قرآن کریم میں زیر کتنے ہیں؟ بہن قرآن کریم میں 53,243 زیر ہے۔ بہن قرآن کریم میں پیش کتنے ہیں؟ بہن قرآن کریم میں 8,804 پیش ہے۔ بہن قرآن کریم میں تسجید کتنے ہیں؟ بہن قرآن کریم میں 1,243 تسجید ہے۔ بہن قرآن کریم میں مد کتنے ہیں؟ بہن قرآن کریم میں 1,771 مد ہے۔ بہن قرآن کریم میں الف کتنے ہیں؟ بہن قرآن کریم میں 48,872 الف ہے۔ بہن تمہارے مکتب میں اور کیا کیا سکھاتے ہیں؟ بہن ہمارے مکتب میں نورانی قاعدہ، مہا تجوید اور ناظرہ قرآن کے علاوہ نماز کی مشق بھی کرائی جاتی ہے اور دین کی ضروری معلومات بھی کراتے ہیں۔ بہن میں نے ابھی بچوں سے وضو اور غسل کی فرائضیں سنی، لیکن ہمیں وضو اور غسل کے لیے پانی میسر نہ ہوگا تو کیا کرنا چاہیے؟ بہن آپ نے بہت اچھی بات پوچھی اور بہت آسان مسئلہ ہے۔ وضو اور غسل کے لیے اگر ہمارے اندازے میں ہو کہ پانی 1 میل دستیاب کرنے پر بھی قادر نہ ہو یا بوجہ مرض کے پانی استعمال کرنے پر بھی قادر نہ ہو تو اس صورت میں ہمیں تیمم کرنا چاہیے۔ بہن تیمم کسے کہتے ہیں؟ تیمم میں 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر منہ پر پھیرنا، نمبر 3 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر کونے سمیت دھونا۔ اس طرح تیمم ہو جائے گا، لیکن نماز قضا نہیں کرنا چاہیے۔ بہن نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنے بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ بہن ہر مرد عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ بہن نماز میں فرض کتنے ہیں؟ بہن نماز میں 13 فرائض ہے۔ بہن واجبات کسے کہتے ہیں اور واجبات کتنے ہیں؟ وہ باتیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے، اگر بھولے سے بھی چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے، اسی کو واجبات کہتے ہیں۔ بہن نماز کی سنتیں کتنی ہیں؟ بہن نماز کی 51 سنتیں ہیں، قیام کی 11 سنتیں، قرات کی 7 سنتیں، رکوع کی 8 سنتیں، سجدے کی 12 سنتیں اور قاعدے کی 13 سنتیں۔ بہن اس کے علاوہ اور کیا سکھاتے ہیں؟ ہاں بہن اس کے علاوہ بھی متفرق سنتوں میں سے ایک سنت پڑھاتے ہیں اور عملی مشق بھی کراتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے۔ اگر کوئی غریب یا بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سڑک کے ایک کنارے پر سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے یا بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو نگاہ نیچی زمین کی طرف رکھتے اور جب چلتے تو
مومن جو فدا نقش قدم پاک نبی ہو، مومن جو فدا نقش قدم پاک نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، در سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ بہن آپ تو واقعی میں بہت کچھ جان گئی، تھوڑی سی عمر میں آپ نے تو بہت کچھ پڑھ لیا اور سیکھ لیا۔ اچھا بہن چلتی ہوں، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن یہ تو اللہ کا کرم اور استاد کی محنت کا ثمرہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے استاد کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کو دعا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، سارے کام اللہ کی توفیق و مدد سے ہوتے ہیں، لہذا ہمیں ہر کام اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، لیکن دعا کا طریقہ سیکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا چاہیے۔ دعا کے چند آداب: نمبر 1 پاک و صاف باوضو قبلہ رو ہو کر دعا مانگنا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ سینے کے سامنے رکھنا۔ نمبر 3 دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ رکھنا۔ نمبر 4 اخلاص اور توجہ کے ساتھ چپکے دعا مانگنا، ثنا پڑھنے کی طرح۔ نمبر 5 دل میں یہ یقین رکھنا کہ انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ نمبر 6 دعا کے اول و آخر میں حمد و ثنا اور درود شریف کا اہتمام رکھنا۔ نمبر 7 دعا کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پہ پھیرنا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ آپ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، بے شک اے اللہ آپ رحمان ہے، بڑے بڑے گناہوں کفر و شرک حتیٰ کہ بغاوت کو بھی توبہ کرنے پر معاف فرما دیتے ہیں، بے شک اے اللہ آپ رحیم ہے، بار بار توبہ قبول کرنے اور معاف فرمانے والے ہیں، بے شک آپ کریم ہیں، آپ کے بے شمار احسانات ہم نالائقوں پر ہمارے بغیر کسی استحقاق سے ہے، بے شک اے اللہ آپ نے محض اپنے فضل کرم سے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائی، معاش ایسی عطا فرمائی جو لاکھوں انسانوں کی معاش سے بہتر ہے، اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں آپ نے عطا فرمائی جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، بے شک اے اللہ جہاں آپ نے اپنے فضل کرم سے بغیر کسی استحقاق کے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی، وہیں پر ہماری درخواست ہے کہ محض اپنے فضل کرم سے ہم کو اور ہر مومن کو اپنی اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرما دیجیے، آمین۔ اے اللہ سنت کی محبت، سنت کا عشق ہمارے اور ہر مومن کے دل میں پیدا فرما دیجیے، آمین۔ اے اللہ ہم کو اور ہر طالب علم کو علم نافع نصیب فرما دیجیے، آمین۔ اے اللہ تمام عالم میں جتنے اکابرین دینی بزرگاں حیات ہیں ان کی عمر میں برکت نصیب فرما اور ہم سب کو صحیح استفادہ کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اے اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کے جملے شرور و فتن سے حفاظت فرما، مساجد کی مدارس کی مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، آمین۔ اے اللہ جو لوگ دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں یا ان کا تعاون کرنے والے ہیں یا خود تعلیم کے طریقے سے ہو یا خود تزکیہ و اصلاح نفس کے طریقے سے ہو، اے اللہ ان سب کی خدمات کو قبول فرما اور ہم سب کو اصول صحیحہ کے مطابق کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان کا خاتمہ نصیب فرما، آمین۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ اور استاد کے درجات کو بلند فرما، آمین۔ جب اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کون ہے ماں ڈائریکٹ گھر میں گھس رہا، نکل یہاں سے دیوان آدمی ہے کہ نہیں، دیوان آدمی سیدھا گھر پہ گھس رہا ہونا ماں اور بولتا کہ تمہارے فائدے کے لیے آیا، نکل یہاں سے پاگل آدمی۔ ارے آپا میں بچت گھر کا مینیجر ہوں، ایک اسکیم بتانے آیا، اس میں تم کو 50,000 روپے ملتے، ہونا تو بولو، میرے پاس بہت آدمی ہے، نہیں تو میں جا رہا۔ ارے بچت گھر کی اسکیم
क्या ऐसा बोलना ना भैया। फौजी भैया बहुत सुनी मैंने बचत गट के बारे में, आज तक मेरे घर ऐसी स्कीम लेकर कोई नहीं आया। आओ बैठो बैठो, अब बताओ क्या स्कीम है बचत गट की? सब पता था। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शबनम है। क्या कारोबार है तुम्हारा? घर वाला क्या करता? घर वाला मिस्त्री काम करता है। देखो आपा, मेरे पास एक स्कीम है, अगर तुम 10 औरतों को जमा करे तो हम तुमको एटीटेल बना देते, उसमें 5% फायदा तुम्हारा भी होगा और तुमको लोन भी मिलेगा। बस तुम 10 औरतों को जमा करो, मैं कल आता। अरे मैं ऐसे कैसे जाने दूंगा, मैं चाय पिलाती हूँ। अरे लाओ जल्दी लाओ चाय। मुन्नी, ओ मुन्नी, एक कप चाय लाना गट वाले मामू को। कहाँ के है जी आपा तुम? मैं यही क्यों लड़की। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। तुम्हारे घर में और कोई है नहीं क्या? घर वाला काम पर गया और लड़का स्कूल गया है। ये घर तुम्हारे खुद का है क्या? हाँ जी भैया, एक एक पैसा जोड़ जमा कर कर हमने ये घर बनाया। ये लो मेरा फोन नंबर, कभी भी फोन करना। व्हाट्सएप चलाना आता है क्या तुमको? हाँ जी भैया, थोड़ा थोड़ा आता है मुझको। कोई भी स्कीम रहे तो मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पर भेजूंगा। तुमको जो भी काम रहा बिंदास मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना। अरे तुम मुझको माफ करो, तुम तो हमारे फायदे के लिए आए थे और मैं तुमको कोस रही थी। अरे आपा, माफी की क्या बात है, अब तो हमेशा मुलाकात होती रहेगी। बस तुम 10 औरतों को जमा करो, मैं मंगल को आता। अस्सलाम वालेकुम खाला। खाला भी मेरे घर को गटका मैनेजर आया था, वो बोल रहा था कि कुछ करके पछताना नहीं, करके पछताने से अच्छा है। वो बोल रहा था कि 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख तक लोन मिलता। आज के जमाने में इतना पैसा कोई देता है क्या भला? बात सही है, चलो कहाँ चलना है? चलो मेरे घर चलना है। अरे आपा आदाब, गुड मॉर्निंग। जमा कर लिए 10 औरतें? हाँ जी भैया, ये रही 10 औरतें। क्या क्या नाम है तुम्हारा, बोलो तो जरा। हमारा नाम सुल्ताना आपा है। हमारा नाम रुखसाना आपा है। हमारा नाम शबाना आपा है। हालांकि तुमने अपना नाम नहीं बताया। मेरे नाम से तेरे को क्या मतलब? तू है कौन? तू होता कौन? अरे खाला, मैं बचत गट का मैनेजर हूँ। एक स्कीम बताने आया, उसमें अलग अलग स्कीम है। उसमें सबसे आसान ये है 500 रुपये हफ्ता भरना। पाबंदी से हफ्ता भरोगे तो तुमको लोन भी मिलेगा। 20,000 का लोन है, मगर तुम सब मिलकर भरोगे तो 25,000 भरना पड़ेगा। 20,000 लोन के और 5,000 ब्याज के। आज के जमाने में किसी को 50 रुपए मांगे तो नहीं देता। इस गट में तुम्हारा बहुत फायदा है। घर में किसी का बर्थडे हो, उठा ले पैसे। किसी का चिल्ला हो, उठा ले पैसे। गट से हल्दी, मेहंदी, शादी, वलीमा, जुम्मा गया, इन सब में तो पैसा लगता है ना, ये मैं तुमको देता। अगर तुम 10 औरतें जमा होते तो मैं परसों ही आ जाता। गट में शामिल होने के लिए क्या करना पड़ता? बस तुम्हारा अंगूठा, 2 फोटो, आधार कार्ड की जेरॉक्स लाना होगा। सब लोगों को पाबंदी से हफ्ता भरना होगा। अगर कोई लेट हो जाए तो इसका जुर्माना सबको भरना पड़ेगा। हमारे उसूल थोड़े सख्त है, मगर तुम्हारे फायदे के। तो बोलो कौन कौन तैयार है? अरे खाला, तुमने अपना हाथ नहीं उठाया। मैं हर काम अपने मियाँ से पूछकर करती हूँ, ये जाहिल औरतों का क्या किधर भी हाथ उठा रहे। मेरा मियाँ गरीब है तो क्या हुआ, मगर मुझे किसी चीज की कमी नहीं करता। कपड़ा लगता सब ला कर देता। फिर मैं काय को गट के चक्कर में पड़ूं? घर में पड़े सूखे टुकड़े पानी में भिगोकर खा लेना, लेकिन ब्याज नहीं लेना। दुनिया के चोचले पूरे नहीं हुए तो क्या हुआ, लेकिन अल्लाह ताला के लिए सब्र कर लेना। मरने के बाद अल्लाह ताला जन्नत में बेहतरीन नियामतों से नवाजते हैं। और क्या रे, तू शबनम के घर में उसके आदमी के पीठ पीछे घुसा था ना? अगर मेरे घर में घुसता ना, तेरा मुंह ही तोड़ देती। अरे खाला, कुछ भी बातें करे। मैं तुम्हारे फायदे के वास्ते आया। बड़ा मेरे फायदे के लिए आया? चल निकल यहाँ से। खाला, नहीं जा रहा मैं। जा अरे ओ रसीदा खाला, तुमको क्या मालूम गट के स्कीम के बारे में? मैं तो घर बैठे ही 4 पैसे कमा लेती। अरे ये क्या हराम लगा रखा है, जैसा कि सारा इल्म तुम्हारे ही पास है। अरे रुखसाना बीबी, मैंने कोई हराम नहीं लगाया। ज्यादा मालूमात होना तो गुड्डू भी का पोतरा मुफ्ती साहब है, उसी से पूछ लेते हैं। जाओ मुन्नी, मुफ्ती साहब को बुलाकर लेकर आओ। मुफ्ती साहब, आपको हमारे दादी बुला रहे।
ذرا پردے کا اہتمام کرو، میں آتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جا رہی ہے، انہیں تھوڑا سمجھائیے۔ اچھا ہوا خالہ آپ نے مجھے بلا دیا۔ بچت گھر سود و بیاج کی ایک شکل ہے، یہ سراسر ناجائز ہے، وہ حرام ہے۔ سود کے ساتھ ساتھ اس میں بے کم ہے، ایسے لوگ خواتین کو اپنے گھر بلاتے اور ان کی عزت لوٹ رہے ہیں۔ اسی طرح مسلمان کی عورت اپنی عزت کو قربان کر رہی ہے۔ اگر کسی ایک ممبر نے پیسے نہیں بھرے تو سب کو اس کا بیاج بھرنا پڑے گا اور جھگڑوں کی نوبت آ سکتی ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس سے توبہ کر لینی چاہیے۔ سود قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے سود و بیاج کو حرام قرار دیا ہے۔ ہم سب کو اس سے توبہ کر لینی چاہیے۔ سود و بیاج ہو، اس سے جڑی جو بھی اسکیم ہو۔ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں کہ گھر نہیں لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موبائل ہٹاؤ، زندگی بچاؤ، موبائل ہٹاؤ، زندگی بچاؤ۔ ارے یہ کیا شور مچا رکھا ہے؟ کافی دیر سے یہ بچے کیا کر رہے تھے؟ کچھ بچے پوسٹر اور بینر لے کر چیخ پکار کر رہے تھے۔ وہ دیکھو ارشان بھائی آ رہا ہے، اسے پورے گاؤں کی خبر رہتی۔ ارے ارشان بھائی، یہ بچے کیا کر رہے تھے اور کس چیز کی ریلی نکال رہے تھے؟ کچھ بچے موبائل کے خلاف ریلی نکال رہے تھے کہ موبائل ہٹاؤ زندگی بچاؤ، کہ موبائل اچھی چیز نہیں ہے۔ کیا موبائل کے خلاف ریلی؟ کیا موبائل اچھی چیز نہیں ہے؟ اس نے تو زندگی کے رابطوں کو آسان کر دیا۔ ارے ہاں، کچھ بھی ہو، اس کے فائدے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، بس ایک سرچ کرو دنیا مٹھی میں۔ ہاں ہاں صحیح بات، اس نے کتنی آسانی کر دی۔ ایک میسج پر کھانا، گاڑی، موبائل، ریلوے ٹکٹ، ہوائی جہاز کا ٹکٹ مل جاتا ہے، بلکہ لوگ موبائل سے پیسے بھی کما رہے ہیں۔ ارے وہ دیکھو مفتی صاحب آ رہے، ان سے ہی پوچھ لیتے کیا موبائل کے فائدے نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہوا بھائی، کیا کہنا ہے؟ ارے مفتی صاحب، کیا موبائل کے فائدے نہیں ہیں؟ ارے صاحب، اس کے فائدے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ دوائیوں پر لکھا ہوتا اسے بچوں سے دور رکھیے۔ مانا کہ دوائی تو ہر ایک کے فائدے کی چیز ہے، لیکن یہ اسی کے لیے فائدے مند ہے جسے اس کی ضرورت ہو۔ جو اسے بغیر ضرورت کے استعمال کرے گا بجائے فائدے کے، اسے نقصان ہوگا۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ہمارا زیادہ وقت کس نے برباد کیا؟ حالانکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن وقت کے بارے میں پوچھوں گی کہ اپنا وقت کہاں گزارا۔ آج کے نوجوان اور آج کے بچے رات بھر موبائل پر نہ جانے کون سے گیم جیسے کہ فری فائر بس اسی پر لگے ہوتے ہیں۔ تعلیم کا نقصان کس نے کیا؟ صحت کس نے برباد کیا؟ حالانکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھوں گی۔ آج لوگ موبائل کے چکر میں اپنوں سے دور ہوتے چلے گئے، مسکراتے بھی ہیں تو اکیلے موبائل میں۔ یہ میں نے دنیائی نقصانات بتائے۔ اس نے دین کا بھی کتنا نقصان کیا ہے۔ اس نے نوجوانوں کو بے حیا بے غیرت بنا دیا، گندی فلمیں لے کر یہ آیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بعض عورتیں بھی ان کے دھوکے میں آ گئی، وہ بھی بن سور کر انسٹاگرام پر آ کر ویڈیو بنانے لگی۔ حالانکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی، اس میں سے ایک آنکھ جو حرام چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی ہو۔ ایک دوسرے حدیث میں غلط دیکھنے کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے۔ اور آج گانا بجانا اس نے تو اتنا عام کر دیا کہ مسجد و مدارس تو کیا، حرم مکی و مدنی بھی اس سے محفوظ نہیں۔ حالانکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ اور جھوٹ تو اس نے اتنا پھیلا دیا کہ آج ہر بات چاہے وہ دینی ہو یا دنیائی ہو بغیر تحقیق کے یوں ہی شیئر کی جا رہی ہے۔ اچھا تو مفتی صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ موبائل کا استعمال کیسے کریں؟ دیکھیے، آج کے دور میں موبائل انسان کا ایسا ساتھی بن گیا ہے جسے چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن اگر ہم اسے نفع بخش کاموں میں استعمال کریں گے تو اس کے بہت فائدے ہیں، جیسے کہ اس کے ذریعے دینی، ملی، اصلاحی، سماجی اور اخلاقی باتیں لوگوں کو بتائی اور پہنچائی جا سکے۔ موبائل کا غلط استعمال کریں گے تو یہ ساری خرابیوں کی جڑ بنے گا۔ اگر ہمیں پاکیزہ ماحول چاہیے تو اس کے غلط استعمال سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو موبائل کے غلط استعمال سے بچائے۔